बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वीं जमात के तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू, द कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। कल हमने सबक पढ़ा था झूठे आदमी। तफसील से बातचीत की मैंने, मुसन्निफ़ के हवाले से भी मौलाना ज़काउल्लाह साहब के बारे में बड़ी तफसील से हमने बात की। सबक के मैंने आपको ख़ुलासा भी समझाया। फिर हमने कुछ एक आध पैराग्राफ के इक़्तिबासात की तशरीह भी की, कुछ अल्फाज के माने के हवाले से भी हमने बात की। आज हम बात करने वाले हैं मश्क पे। इस सबक यानी झूठे आदमी की मश्क के हवाले से बात करें। सवाल नंबर 1 है, झूठे आदमी के हाफ़ज़े के बारे में मौलाना ज़काउल्लाह ने जो ज़रबुल मिसल बयान की है उसका मफ़हूम बयान करें। जवाब में हम लिखेंगे, हाँ एक चीज़ रह गई। मैं अक्सर और बेशतर कहता रहता हूँ कि जब भी बेटा आप सबक पढ़ें, सुन रहे हूँ, आपके पास बॉल पॉइंट, पेंसिल और कागज़ लाजमी होना चाहिए। आप एक दफ्तर ले लें, कापी ले लें, उस पे आप जितनी मशकें हैं जो मैं बोलता हूँ वो सारी उसके ऊपर नोट करें, अल्फाज के माने नोट करें। जितनी आप समझते हैं कि ये चीज़ें, शुरू में मैं पैटर्न समझा चुका हूँ आपको, आप समझते हैं कि ये पॉइंट्स मेरे काम आने वाले हैं, वो अपने नोटबुक पे लाजमी लिखें। याद रखिए, मकान बनाने के लिए उसकी बुनियाद रखनी पड़ती है, पहली ईंट रखनी पड़ती है। पहली ईंट से मुराद ये है कि हम पेपर की तैयारी आज से शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह जब हमारे फेडरल बोर्ड के पेपर होंगे हम अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर चुके होंगे। तो जवाब में लिखेंगे, दरोग़ गो हाफ़ज़ा न बाशिद। ये वो मक़ूला है जो मौलवी ज़काउल्लाह साहब ने अपने सबक में बयान किया है। इसके मानी हैं झूठे आदमी का हाफ़ज़ा अच्छा नहीं होता, ये हम लिखेंगे। फिर लिखेंगे, झूठा आदमी अपने बार बार झूठ बोलने की वजह से असल बात को भूल जाता है। उसकी मन घड़त कहानियाँ उसे शर्मिंदा करती रहती हैं। लोगों में उसका एतमाद जाता रहता है। उसका कमज़ोर हाफ़ज़ा उसके इख्तराई झूठ का पर्दा चाक करता है। ये इसका जवाब है। सवाल नंबर 2 है, किस चीज़ के न होने की वजह से आदमी को अपने वादे याद नहीं रहते। जवाब में हम लिखेंगे, हाफ़ज़ा न होने की वजह से आदमी को अपने वादे याद नहीं रहते, वो अपनी बताई हुई बातें भूल जाता है। झूठे आदमी को अपनी ही कहानी जो उसने मुख्तलिफ लोगों को बताई होती है गैर दिलचस्प लगने लगती है। एक किताब खा कितनी ही दफ़ा पढ़ी हो, हर दफ़ा नहीं मालूम होती है। एक चीज़ को खा कितनी ही दफ़ा देखा हो, उसको अनोखी मालूम होती है। झूठे आदमी की बात हो रही है। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ़ ने झूठों की कितनी किस्में बताई हैं। जवाब में हम लिखेंगे, मुसन्निफ़ ने झूठे आदमियों की 2 किस्में बताई हैं। एक झूठे वो होते हैं कि बात तो झूठ कहते हैं मगर वो अपने सिद्क़ के दिल से इसको सच्चा जानते हैं। और दूसरे वो झूठे हैं कि झूठी बात कहते हैं और उसको खुद दिल में झूठ जानते हैं और ये चाहते हैं कि लोग इस बात को सच जानें। दूसरी किस्म के झूठों की भी 2 किस्में हैं। एक वो जो अपने दिमाग से झूठी बात का सर से पांव तक इख्तरा करें। इख्तरा कहते हैं पास से कोई चीज़ बनाना। दूसरी किस्म के झूठों में झूठे सच्ची हकायत को अपने ख्याल के मुताबिक बदल बदल कर इस तरह बयान करें कि वो सच हो जाए। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है, इंसानों में बाहम रिश्ता मंदी किस सबब से है। जवाब में हम लिखेंगे, इंसानों में जो बाहम रिश्ता मंदी है वो फ़कत नुत्क की वजह से है। नुत्क के मानी होते हैं बातचीत करना। जब इस गुफ्तगू में कज़ब शामिल हो, कज़ब के मानी झूठ, तो इंसानों के बाहमी ताल्लुकात में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो फसाद से खाली हो। जिन कौमों में झूठ का रवाज हो गया उनमें तमाम बुराइयां मौजूद होती हैं। ये झूठ आग और तलवार से ज़्यादा नुकसान करता है। ये सवाल का जवाब है।
سوال نمبر 5، جھوٹ سے سچ کا جاننا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے جب جھوٹا آدمی اپنے دماغ سے جھوٹی بات گھڑتا ہے اور سچی بات کو بدل بدل کر بیان کرتا ہے تو اس صورت میں سچ کا جاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جھوٹ چھپا رہے گا، لیکن ایک نہ ایک دن اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ سچ کے برابر جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی۔ جس سچ پر جھوٹ کا ملمہ چڑھا ہو اس کا سچ جاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 6 پہ۔ الفاظ کی تراکیب اور ان کے جملے لکھیں۔ الفاظ کی تراکیب اور جملے۔ الفاظ کی ترکیب لکھ لیں۔ سب سے پہلے الفاظ آئیں گے اختراعی جھوٹ، معنی ہے من گڑت جھوٹ، پاس سے گڑ کے جھوٹ بولنا۔ اس کا جملہ بنائیں گے اختراعی جھوٹ کی آخر ایک نہ ایک دن کلی کھل جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے نقش اول۔ پہلا نقش، ماں باپ کی تربیت بچوں کے ذہن پر نقش اول کی طرح ثبت ہو جاتی ہے۔ سچی حکایت، سچی کہانیاں۔ شیخ سعدی کی سچی حکایات بڑی سبق آموز ہیں۔ اندیشہ، ڈر، خوف، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کاروبار میں میری ساری رقم ضائع ہو جائے گی۔ جانشین، قائم مقام، اورنگزیب عالمگیر کے جانشین نالائق نکلے اور سلطنت نہ سنبھال سکے۔ منقش، نقش کیا ہوا۔ شاہی محلات عموماً منقش ہوا کرتے ہیں۔ ملکات نفسانی، نفس کی عادتیں۔ حافظہ تمام ملکات نفسانی کا رئیس ہے۔ ایک چیز میرے بچے میں ایڈ کر دوں اور وہ یہ ہے کہ جملے میں نے بنا دیے، الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیے۔ اگر آپ کو الفاظ سمجھ آ جائیں، ان کے معنی سمجھ آ جائیں تو آپ جملے اپنے پاس سے بھی بنا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو جملے میں نے آپ کو بتائیں آپ انہیں کو رٹ لیں، رٹنے کی ضرورت نہیں۔ سوال نمبر 7، جھوٹے آدمیوں کی جو خصلتیں مصنف نے بیان کی ہیں انہیں اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ کر دیتے ہیں۔ جواب ہے جو جھوٹے لوگوں کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا، جھوٹے لوگوں کو اپنا وعدہ یاد نہیں رہتا، جھوٹا آدمی اپنی بات کو بھول جاتا ہے، جھوٹے آدمی کی باتیں غیر دلچسپ ہو جاتی ہیں، جھوٹے آدمی کا جب بانڈا پھوٹ جاتا ہے تو اسے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، جھوٹے آدمی کے دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت کے ساتھ متمکن نہیں ہوتی۔ بعض بھلے مانسوں میں جھوٹ بولنے سننے کی بیماری ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے۔ یہ بات خصلتیں، جھوٹے لوگوں کی جو خصلتیں ہیں وہ مصنف نے بیان کی ہیں، ہم نے ان کو مختصر کر لیا ہے۔ اب سوال نمبر 8 ہے کہ جھوٹے آدمی میں جو مرکبات مستعمل ہوئے ہیں انہیں مفصل لکھیں۔ ایسے الفاظ 2 لفظوں کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، سادہ الفاظ، اور مرکبات 2 الفاظ کو ملانا مرکب کہلاتا ہے۔ یہ ترکیب دیا گیا تو جو الفاظ استعمال ہوئے میں پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی ان کو لکھ لیں۔ جھوٹے آدمی مرکب ہے، صدق دل، جھوٹی بات، جنگ زرگری، مختلف اوقات، معصوم خطا، کوائے عقلیہ، سچی حکایت، اختراعی جھوٹ، اصل حقیقت، سچی بات، بے باک خوشی، ملکات نفسانی، نقش اول، جھوٹا ملمہ، صلح کل، رشتہ بندی اور جھوٹا مضمون۔ یہ مرکبات آپ کے اس سبق میں جھوٹے آدمی میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 9 پہ، مرکب مصادر کسے کہتے ہیں اور 5 مرکب مصادر لکھیں۔ جواب میں یہ گرامر کا سوال ہے، کوشش کروں گا کہ جو گرامر اسباق کے ساتھ دی ہوئی ہے وہ ہم ساتھ ساتھ کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کتاب میں موجود نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں الگ سے آپ کو کرواؤں گا۔ مصدر عربی زبان کا لفظ ہے،
یاد رکھنا ہے۔ مصدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے صادر ہونا، یعنی نکلنے کی جگہ کے ہیں۔ مصدر وقت یا زمانے کے قید کے بغیر کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جس میں فعل استعمال نہیں ہوتا، زمانہ استعمال نہیں ہوتا، جبکہ فعل خاص زمانے میں کام کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ فعل کے معنی ہوتے ہیں کسی ایک خاص زمانے میں، ماضی میں، حال میں یا مستقبل میں کوئی کام ہوا یا ہونے والا ہے، اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ مصدر میں ایسا نہیں ہوتا۔ مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، نون الف نا۔ مصدر کا نا بنا دینے سے یہ فعل امر بن جاتا ہے، حکمیہ بن جاتا ہے۔ مرکب سے مراد وہ کلام جس میں ایک سے زیادہ کلمات ہوں۔ مرکب مصادر وہ ہوتے ہیں جس میں ایک سے زائد مصدر استعمال ہوں۔ امدادی افعال میں استعمال ہونے والے مصادر بھی مرکب مصادر کہلاتے ہیں۔ مثلا چلے جانا، آ جانا، ہو لینا، کھا لینا، آنا جانا، بھاگنا دوڑنا، کھانا پینا وغیرہ بھی مرکب مصادر کہلائیں گے۔ کہے آنا، بہک جانا، کلمہ پڑھنا، قصیدہ لکھنا، سچ کہنا، جھوٹ بولنا، بات بھولنا، سچ جاننا، چھپا رکھنا، ملمہ چڑھانا، دیکھ لینا، کلی کھلنا، بڑا سمجھنا، یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں یہ ہیں آپ کے پاس بطور مصدر کے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی کتاب میں املا کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ مناسب ہے کہ میں آپ کو کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی لازمی ہیں تو میں ان پہ بات چیت کر لیتا ہوں۔ ہمارے پاس 3 منٹ 4 منٹ ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ امید واسع کہ آپ توجہ سے بات سنیے۔ لفظ ہے کریم النفس۔ کریم النفس کے معنی ہوتے ہیں مہربان۔ پھر لفظ ہے خیر خواہ، عامہ خلق، لوگوں کی بھلائی چاہنے والا۔ متنوع المعلومات، یہ لفظ بھی آپ کے سبق میں استعمال ہوا، نئی نئی معلومات حاصل کرنے والا۔ مرنجان مرنج، وہ شخص جس سے کسی کو رنج نہ پہنچے۔ دروغ گو، جھوٹا، جھوٹ بولنے والا۔ بنج بیوپار، خرید و فروخت کرنے والا۔ پیرائے، انداز کو کہتے ہیں۔ کوائے عقلیہ، عقل کی قوتیں۔ گوشمالی کرنا، سزا دینا۔ کودڑ، نکما، بے عقل۔ تشخیص، تشخص لفظ ہے، شخصیت۔ بانڈا پھوٹنا، جھوٹ پکڑا جانا یا راز فاش ہونا۔ شبہ، شک۔ راستی، سچ۔ کلی کھل جائے، اصلیت کا پتہ چل جائے۔ کثیر التصانیف، بہت زیادہ کتابیں لکھنے والا۔ منکسر المزاج، اچھے مزاج والا، عاجزی و انکساری والا۔ راسخ الاعتقاد، پکے یقین اور عقیدے والا۔ دروغ، جھوٹ۔ حافظہ ناباشدد، حافظہ اچھا نہیں ہوتا۔ دغا، فریب۔ افلاطون، یونانی فلاسفر ہے، اس کا نام ہے۔ کذب، جھوٹ۔ رئیس، سردار۔ بھلے مانس، شریف آدمی۔ موافق، کے مطابق۔ عیب، برائی۔ استوار، مضبوط یا پکا۔ محاسن الاخلاق، اچھے اخلاق۔ وسیع الاخلاق، بہت اچھے اخلاق والا۔ فیاض طبع، طبیعت کا سخی۔ یہ الفاظ کے معنی ہیں، ان کو بھی کوشش کریں ساتھ ساتھ آپ اپنے پاس نوٹ بک پہ تحریر کریں۔ صلح کل، سب سے دوستی رکھنے والا۔ جنگ زرگری، مصنوعی لڑائی۔ متمکن، قیام کرنا۔ فروغ، پھیلانا۔ نطق، بات چیت یا بول چال۔ ملکات نفسانی کے معنی ہوتے ہیں نفس کی عادتیں۔ سرکشی، بغاوت، گستاخی۔ اختراع، نئی بات نکالنا۔ تعالیٰ، اپنی تعریف کرنا، خود کو اعلیٰ سمجھنا۔ مستحکم، مضبوط، بھاؤ، قیمت۔ اور ملمہ کے معنی دکھاوا۔
یہ وہ الفاظ میرے پاس تھے جو میں نے مناسب سمجھے یا مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو لفظ ہیں یہ آپ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتے ہیں، آپ کو ان کے معنی آنے چاہیے، تو میں نے آپ کو زبانی بتا دیا۔ اس کے باوجود میرے عزیز بچوں، کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی پرابلم ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ اکیڈمی کے ای میل ایڈریس پہ ای میل کریں۔ آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی تشفی کے لیے ہم انشاءاللہ ہمہ وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کی انشاءاللہ ہم بہترین قسم کی تسلی کروائیں گے تاکہ آپ بہترین طرح سے جو آپ کا پیپر ہونے والے ہیں فیڈرل بورڈ کے، ان کے لیے آپ کی بہترین قسم کی تیاری ہو سکے۔ تو کسی قسم کا کوئی سوال ہو آپ ضرور پوچھیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، اور اس کا جو تسلی بخش جواب دینا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ نگہبان۔